नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि हुकूमत के खात्मे के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दो हंगामी फैसले क्यों करना पड़े, इमरान खान साहब ने किस किस्म के दो बड़े राज खोले जिसके बाद ताकतवर हलकों को बहुत अहम नौयत का फैसला करना पड़ा, मरियम नवाज की एक नई और शर्मनाक वीडियो क्यों वायरल है और जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और बाअसर शख्सियत ने किस नौयत का अहम तरीन और नया दिलचस्प वाकया सुनाया है। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की एक नई और शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो में 3 किरदार नजर आ रहे हैं और ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ये वीडियो इतनी तेजी के साथ शेयर की गई कि अब न्यूज चैनल्स भी इस वीडियो को नशर करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी वीडियो के मुतल्लिक हेडलाइंस भी बनी है और ये एक ऐसी वीडियो साबित हुई है जिसके मुतल्लिक अब प्राइम टाइम प्रोग्राम्स जो हैं न्यूज चैनल्स के, वहां भी बड़ी जोरदार किस्म की डिस्कशन की जा रही है। और इस वीडियो के मुतल्लिक ये तस्दीक भी की गई है कि ये एक असली वीडियो है, क्योंकि पहले नून लीग ने ये दावा कर दिया था कि ये वीडियो असली नहीं है, ये एडिटेड वीडियो है और इसके अंदर मरियम नवाज की जो आवाज है वो भी असली नहीं है बल्कि डब की गई है। लेकिन अब नून लीग को तस्दीक करना पड़ी है कि ये वीडियो असल में मरियम नवाज की ही है और इसके अंदर जो आवाज है और जो हैरान कुन किस्म के अजीबो गरीब किस्म के अल्फाज हैं वो भी मरियम नवाज के अपने ही हैं। अब इस वीडियो में एक ऐसा किरदार भी नजर आ रहा है जिसने मरियम नवाज के कहने पर और मरियम नवाज की शय पर शहबाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंप दिया। ये बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का करैक्टर है। इसका जो आप तर्ज अमल देखें तो वो भी बहुत पुरअसरार नजर आता है। मरियम नवाज का इन दिनों में ये बहुत करीबी साथी है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ भी अब इस करैक्टर को अपना बड़ा वफादार साथी मानते हैं और उसकी वजह यह थी कि मरियम नवाज ने इस शख्स को और इस करैक्टर को एक मैसेज किया और उस मैसेज में मरियम नवाज ने कहा कि आपने शहबाज शरीफ पर 2 संगीन नौयत के इल्जामात लगाने हैं। अब इस शख्सियत ने मरियम नवाज के मैसेज के बाद शहबाज शरीफ पर वो 2 इल्जामात लगा दिए जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ के ऊपर इस किस्म के इल्जामात भी लगवा सकती हैं। लेकिन मरियम नवाज का वो मैसेज भी पकड़ा गया और शहबाज शरीफ को भी पता चल गया कि मरियम नवाज ने असल में इस शख्सियत को ये मैसेज भेजा था कि आपने शहबाज शरीफ पर वार करना है। उसके बाद मरियम नवाज का जब मैसेज इस शख्सियत को मिला तो इसी शख्सियत ने फिर टीवी कैमरों के सामने शहबाज शरीफ पर यह इल्जाम लगा दिया कि शहबाज शरीफ असल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी ताकतवर हलकों के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। ये इस शख्स ने टीवी कैमरों के सामने इल्जाम लगाया। शहबाज शरीफ इतने नाराज हुए इस इल्जाम पर कि उन्होंने एक खुफिया पैगाम भेजा मियां नवाज शरीफ को और मियां नवाज शरीफ से कहा कि अब या तो पार्टी के अंदर मैं रहूंगा या मरियम नवाज का ये करीबी साथी रहेगा। और ये शवाहिद भी पेश कर दिए मियां नवाज शरीफ के सामने कि मरियम नवाज ने असल में इस शख्सियत को मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए एक मैसेज भिजवाया था। अब मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की शिकायत पर चारों नाचार बहुत ही बेदिली के साथ इस शख्सियत को जो मुस्लिम लीग नून का अब एक अहम हिस्सा बन चुकी है, मरियम नवाज के बहुत करीब हो चुकी है, इस शख्सियत को एक शो काज नोटिस जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि मरियम नवाज ने इसी शख्सियत को ये पैगाम दिया कि आपने इस शो काज नोटिस का जवाब नहीं देना, मेरी मियां नवाज शरीफ से बात हो गई है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम शहबाज शरीफ को
آپ کے خلاف کوئی ایکشن کرنے دیں۔ شہباز شریف اگرچہ پارٹی صدر ہے لیکن اصل میں پارٹی میں چلاتی ہوں اور میاں نواز شریف چلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس شخصیت کو 3 مرتبہ ریمائنڈر بھی بھیجا شہباز شریف نے پارٹی کے صدر کے طور پر کہ آپ شو کاز نوٹس کا جواب دیں، لیکن اس کے باوجود اس شخصیت نے اس شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا، اور پھر چاروں ناچار جب مریم نواز میاں نواز شریف کی حکومت بنی، یعنی بظاہر تو یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حکومت ہے لیکن ڈی فیکٹو پرائم منسٹر اس وقت مریم نواز ہی ہیں، تو جب نون لیگ کی حکومت بنی تو اسی شخصیت کو شہباز شریف پر دباؤ ڈال کر، یعنی مریم نواز نے دباؤ ڈال کر اور میاں نواز شریف نے دباؤ ڈال کر اس کو وزیر بھی بنوا دیا۔ اب یہی جو شخصیت ہے اس کو مریم نواز کی اس ویڈیو میں مریم نواز کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ شخص مریم نواز کے دائیں ہاتھ پر کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ 2-4 اور کردار بھی ایسے ہیں جو مریم نواز کی اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، اور مریم نواز کی اس ویڈیو کو شہباز گل نے اور تحریک انصاف کے کئی اور رہنماؤں نے بھی شیئر کیا ہے۔ اور مریم نواز اس ویڈیو میں پیٹرول پرائسز کے اوپر بات کر رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتوں پر بات کر رہی ہیں، اور پنجابی میں یہ الفاظ بول رہی ہیں کہ جدوں میاں آوے گا تے لگ پتا جاوے گا۔ اور یہ ویڈیو اب وائرل ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز واقعی ہی اب میاں کے آنے کے بعد لوگوں کو لگ پتا چل گیا، لوگوں کو پتا لگ گیا کہ کس طریقے سے اس حکومت نے پیٹرول بم عوام کے اوپر گرا دیا۔ اور اسی طرح ایک اور نئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز فوجی قیادت کے لیے اسی شخصیت کی موجودگی میں انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کر رہی ہیں، یعنی جاوید لطیف کی موجودگی میں۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور فوج سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر مریم نواز کے خلاف ایکشن کب ہوگا۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر بھی ہے۔ یہ ایک بڑے فیصلے کے حوالے سے اہم ترین اور تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ اصل میں 3 پراسرار نوعیت کی گاڑیوں سے جڑی ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی اب سامنے آ چکی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ اس خبر کا تعلق نہ صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہے بلکہ یہی خبر GHQ کے 5 طاقتور جنرلز کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ اور اسی خبر کے متعلق ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا، اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر اس خبر کے متعلق بڑے ٹویٹس بھی کیے جا رہے ہیں اور نئے ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے یہ اصل میں ایوان صدر کے قریب ایک انتہائی الگ قسم کی، انتہائی اہم نوعیت کی اور انتہائی حساس نوعیت کی عمارت میں ہونے والی ایک نئی تازہ ترین ایکٹیویٹی کے متعلق ہے۔ یعنی یہاں پر ایک نئی سرگرمی کی گئی ہے جسے منظر عام پر نہیں لایا گیا، اور اس سرگرمی کا تعلق بتایا گیا کہ ایک طاقتور شخصیت سے، یعنی تاثر یہ دیا گیا کہ یہ طاقتور شخصیت ممکنہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، اور اسی ایکٹیویٹی کے متعلق جو اس عمارت میں ہوئی ہے اس کے متعلق 3 بڑے نئے اور تہلکہ خیز قسم کے انکشافات بھی کیے گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ اطلاع سامنے آئی ہے اس کے بعد سے اس اطلاع کے 3 مندرجات جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور اس بلڈنگ کا نام بھی اب سامنے لایا گیا ہے۔ اب یہ جو اطلاع آئی ہے اس بلڈنگ کے متعلق، اس میں بتایا یہ گیا کہ یہ عمارت ڈی چوک میں جو PTV کا ہیڈ آفس ہے اس سے کچھ فاصلے پر ہے، یعنی ریڈ زون میں، جہاں پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، پرائم منسٹر آفس بھی ہے، ایوان صدر بھی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے، اسی طرح دفتر خارجہ بھی ہے، ریڈیو پاکستان بھی ہے، اور PTV کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے۔ اب اس اہم ترین عمارت میں ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے متعلق اچانک اطلاع اس وقت آئی جب یہ خبر آ گئی کہ طاقتور جنرلز کے ساتھ، یعنی GHQ کے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ 2 بہت اہم نوعیت کی شخصیات کی بڑی اہم قسم کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ ملاقات اس ملاقات سے مختلف تھی جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پشاور سے
3 PTI کے رہنماؤں نے ہیلی کاپٹر پر فلائی کیا تھا اور وہ ہیلی کاپٹر بھی طاقتور حلقوں نے فراہم کیا تھا اور پھر نئے الیکشن کے لیے مذاکرات کا ایک دور ہوا تھا طاقتور شخصیت کی موجودگی میں۔ لیکن یہ جو ایکٹیویٹی جو اس عمارت میں ہوئی ہے، جو PTV ہیڈ کوارٹر سے تھوڑا سا دور ہے، یہ ایک نئی خبر ہے اور تازہ ترین خبر ہے۔ اب اس اطلاع میں یہ کہا گیا کہ طاقتور شخصیت نے اس عمارت میں ایک بہت اہم نوعیت کی ملاقات کی اور اس ملاقات کا ایک نکاتی ایجنڈا یہ تھا کہ نگران حکومت کب لائی جائے، نگران حکومت کے خد و خال کس قسم کے ہونے چاہیے اور نگران سیٹ اپ میں کیا ٹیکنوکریٹ شامل کیے جائیں جو معیشت کو سنبھالا دے سکیں۔ لیکن یہاں اطلاع یہ آئی کہ اسی طاقتور شخصیت نے اس سے پہلے ایک وزٹ کیا پرائم منسٹر ہاؤس کا بھی اس اطلاع کے مطابق، اور اس اطلاع میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ نئے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے شہباز شریف سے بھی اس طاقتور شخصیت نے مشاورت کی۔ اور یہ جو تازہ ترین دعویٰ ہے یہ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کی جانب سے کیا گیا ہے آج کی ڈیٹ میں، اور انہوں نے اس اطلاع کے متعلق کچھ ٹویٹس وغیرہ بھی کیے ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک الگ سے بہت بڑی اور بہت دلچسپ نوعیت کی خبر بھی آئی ہے، کیونکہ اب ایک اہم ترین سینیٹر نے جنرل باجوہ کے متعلق ایک بڑا دلچسپ قسم کا واقعہ سنایا ہے۔ اور یہ جو واقعہ اس اہم ترین سینیٹر نے، جو کہ بہت با اثر بھی ہے، جس کے حال ہی میں GHQ سے رابطے بھی ہوئے تھے، اس نے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے جس کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے۔ براہ راست اس واقعے کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ہے، اور یہ جو سینیٹر ہیں یہ خود بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے۔ ایک بہت بڑا انکشاف اس واقعے کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور وہ انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اس سینیٹر نے ملاقات کی، اور اس ملاقات سے پہلے جنرل باجوہ کو ایک پیغام بھی بھجوایا گیا تھا۔ یہ پیغام عمران خان صاحب کی جانب سے بھجوایا گیا تھا، اور اس سینیٹر کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کے سامنے جا کر میں نے 2 پوائنٹس بہت کلیئرٹی کے ساتھ رکھے تھے، ان کو بریفنگ دی تھی، ایک پریزنٹیشن بھی میں نے جنرل باجوہ کو دی تھی۔ لفظ انہوں نے استعمال یہ کیے کہ میری ایک معتبر شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی راولپنڈی میں، لیکن اس حوالے سے جب ہم نے ذرائع سے بات کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سینیٹر صاحب ہیں یہ اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بات کر رہے تھے اور ان سے ہونے والی ملاقات کا واقعہ سنا رہے تھے۔ اب یہ جو سینیٹر صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں اس معتبر شخصیت کے پاس گیا، یعنی جنرل باجوہ کے پاس گیا، تو میں نے انہیں بتایا کہ ہماری معیشت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اگر سیاسی عدم استحکام آ گیا، اگر یہ حکومت گرا دی گئی جس طرح سے اس وقت حکومت گرانے کی سازش عروج پر تھی، تو پھر معیشت بکھر جائے گی۔ میں پاکستان کا سب سے بڑا معیشت دان ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ آگے کیا حالات آنے والے ہیں۔ اور یہ جو انکشاف کیا ہے یہ سینٹ کے اندر سینیٹر شوکت ترین جو عمران خان صاحب کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس یعنی سینٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ہاں ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ معیشت کا کیا حال ہوگا اور آج معیشت کس طریقے سے تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ایک اور بہت خطرناک نوعیت کی خبر بھی آئی ہے۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی اور ہو سکتا ہے کہ اس خبر کو کسی منصوبے کے تحت پھیلایا گیا ہو، لیکن اب تحریک انصاف نے اعلیٰ ترین سطح پر اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس خبر کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ہے، اور جب یہ خبر آئی این اس وقت ہی ایک اور بہت اہم نوعیت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، اور اسی وجہ سے خان صاحب نے اب 2 نئے اور بڑے انکشافات کر دیے۔ یہ ایسے انکشافات تھے جن میں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست مخاطب کیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے 2 حساس نوعیت کے انکشافات کر دیے۔ اب ان میں سے جو پہلا انکشاف تھا اس میں عمران خان صاحب نے انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور خان صاحب نے سوال یہ کیا کہ پاکستان کے اندر چیف ایگزیکٹو تو میں تھا، پرائم منسٹر تو میں تھا، پھر امریکہ ایک مراسلے کے ذریعے
اصل میں کس کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرا دی جائے؟ یہ پیغام براہ راست مجھے یا میری حکومت کے لوگوں کو تو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام کسی اور کو دیا جا رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت گرا دی جائے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ امریکہ نے اصل میں یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کو دیا تھا۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دوسرا بہت اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ بہت حساس نوعیت کے الفاظ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق استعمال کر دیے، اور خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب سب کو پتا چل گیا ہے، عالمی ریٹنگ ایجنسی نے بھی پاکستان کی اکانومی کا جو آؤٹ لک ہے اس کو مائنس کر دیا ہے، منفی میں کر دیا ہے۔ جب ملک برباد ہو رہا ہے تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب بھی نیوٹرل ہیں؟ ملک کی بربادی کے وقت نیوٹرل رہنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن یہاں خان صاحب نے ایک اہم ترین پیغام جس کا تعلق جی ایچ کیو سے ہے، طاقتور حلقوں سے ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہے، اس پیغام کے متعلق بھی بڑی اہم نوعیت کی بات کی اور بہت اہم نوعیت کا انکشاف کیا۔ اور خان صاحب نے یہ انکشاف اس صورتحال میں کیا جب انہوں نے پہلے طاقتور شخصیات کے نمبر بلاک کر دیے تھے، لیکن اب خان صاحب نے یہ تصدیق کی ہے کہ انہیں اہم حلقوں کی جانب سے ایک پیغام ملا، اور اس پیغام کے بعد وہ انتظار کر رہے تھے کہ کس وقت جو وعدے اور جو ضمانتیں ان کو دی گئی تھیں وہ وعدے پورے کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری حکومت گرانے کی سب سے زیادہ خوشیاں بھارت میں منائی گئیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف نہیں بلکہ شہباز سنگھ بنے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی اور حساس نوعیت کی ایک نئی خبر آ گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کا جب بیانیہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو پھر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا اب اقدام اٹھایا گیا ہے، اور تحریک انصاف کی اعلیٰ ترین قیادت نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اب ان کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، جو ان کا قانونی حق تھا، وہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے تمام اہلکاروں کو واپس بلا لیا گیا ہے، اور شہباز گل نے کہا ہے کہ ایک طرف تو مریم نواز کو وزیر اعظم کے برابر سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اور دوسری جانب ایک سابق وزیر اعظم جن کا قانونی حق ہے کہ ان کو سیکیورٹی ملے، ان کی جان کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ ایک تازہ ترین خبر ہے، ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب ایک بہت ہی شرمناک قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی نون لیگ کے لیے، کیونکہ ایک تازہ ترین سروے آ گیا ہے جس کے نتائج نون لیگ کے لیے بھیانک ثابت ہوئے ہیں، اور نون لیگ کو اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اور یہ جو تازہ ترین سروے آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2/3 سے زیادہ لوگ، یعنی 66% سے زیادہ لوگ فوری الیکشن چاہتے ہیں۔ یہ امپورٹڈ حکومت کے منہ پر ایک بڑا تماچا ہے۔ اسی طرح یہ خبر بھی آئی کہ 66% سے زیادہ لوگ جب پہلی مرتبہ 30 روپے فی لیٹر پیٹرول کے اوپر اضافہ ہوا تھا تو اس وقت اس حکومت سے بدظن ہو گئے تھے، اور اب نئے اضافے کے بعد یہ تعداد 80% سے بھی زائد ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب جی ایچ کیو کے حوالے سے بھی اب ایک اہم اور نئی نوعیت کی اطلاع آئی ہے، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ آج کے دن میں کچھ اہم شخصیات کی جی ایچ کیو کے ذمہ داروں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری حکومت سے پیٹرول مہنگا کرنے جیسے مشکل فیصلے تو کروا لیے گئے، ہمیں غیر مقبول تو کروا دیا گیا، لیکن لگتا نہیں کہ ہماری حکومت 1-2 ماہ سے زیادہ چل پائے گی۔ اور ایک بااثر شخصیت نے اب یہ انکشاف کیا ہے کہ الیکشن ہر حال میں سپتمبر میں یا اکتوبر میں ہوں گے، جبکہ تحریک انصاف نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ نون لیگ اصل میں جون کے پہلے 2 ہفتوں کے اندر الیکشن کی تاریخ دینے پر رضامند ہو گئی تھی، اور اگر اس نے معاہدہ پورا نہ کیا تو پھر ہم اس کے خلاف ایک لانگ مارچ دیں گے۔ لیکن معاہدے کے تحت اس امپورٹڈ حکومت کو جو اس نے وعدہ کیا تھا اگلے 7 سے 10 دن کے اندر اسمبلی توڑ دینی چاہیے۔
اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.